बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। 1.5 बरस पहले जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए इमरान खान की हुकूमत को गिराया और शहबाज शरीफ को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दिया। शहबाज शरीफ इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने के बाद ये ख्याल करने लगे कि शायद आने वाला कल जो है वो उनका होगा और इमरान खान की अवाम में मकबूलियत इस्टेब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल करके ख़त्म की जा सकती है। इन पिछले 1.5 वर्षों में हाउस ऑफ शरीफ जरदारी खानदान ने अपने तमाम मुकदमात को ना सिर्फ ख़त्म करवाया बल्कि जहां पर ज़रूरत महसूस हुई नई कानून साजी पार्लियामेंट के ज़रिए करवाई गई, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई गई, लोगों को जेल में फेंका गया। इमरान खान के खिलाफ ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर इन मुकदमात की कोई हकीकत होती, ठोस शवाहिद मौजूद होते तो कब की सज़ा इमरान खान को दे दी जाती। लेकिन पाकिस्तान में 3 महाज़ों पर जहां पर मुकदमात इमरान खान के खिलाफ खोले गए, किसी एक महाज से भी कोई खैर की खबर शहबाज शरीफ के लिए नहीं आ रही। लेकिन वक्त गुजर चुका है और उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। अब बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि पीडीएम में शामिल इत्तेहादी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा और शहबाज शरीफ क्या तमाम 12 जमातों के इस इत्तेहाद को आगे लेकर चल सकेंगे। ये तमाम बुनियादी सवालात आज की इस नशिस्त में व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूँगा और इनका जवाब हम तलाश करेंगे। और सबसे अहम, अब इस वक्त ये जो सियासी मंजरनामा है इसकी मुकम्मल अगर ये कहा जाए कि कंट्रोल इसे कौन कर रहा है, इसका जवाब भी आज की इस नशिस्त में हम आपको देंगे। लेकिन एक बात अब तय हो गई कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है और जिस तरह वो कभी 60 दिन का और कभी 90 दिन का ऐलान करते हैं और फिर इत्तेहादी मिलकर बैठते हैं, ऐसा लग रहा है कि पीडीएम के इत्तेहाद में और आसिफ अली जरदारी के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जिसका यकीनन इमरान खान बार बार अपनी तकरीरों में जिक्र करते रहे कि जमहूरियत पाकिस्तान की आवाम के हाथ में होनी चाहिए, ना सिर्फ फ़र्द वाहिद के। आज इत्तेहादी जमातों को जो पीडीएम में शामिल हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कंट्रोल जो पिछले 1.5 बरस से और जिस खुशफहमी में शहबाज शरीफ साहब उन्हें नज़र आ रहे थे कि शायद सारे का सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, ये कंट्रोल अब उनके हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस कंट्रोल को किस तरह हासिल किया जा सके, मेरी इतलात ये हैं कि जो कानून साजी की गई इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान ये करेंगे, ये फ़ैसला पाकिस्तान में पीडीएम की जमातों का या आसिफ अली जरदारी का नहीं था बल्कि ये फ़ैसला कहीं और से करवाया गया, क्योंकि वो तमाम सियासी लोग जिनका ताल्लुक जमहूरियत या फिर अवाम के साथ होता है, उन्हें मनाना या उनको इस्तेमाल करना किसी न किसी स्टेज पर मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसा शख्स जिसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसे मनाना और उसे मोल्ड करना शायद किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा जितना सियासी जमातों को मनाना या उनको अपने साथ लेकर चलना या किसी बड़े प्लान में शामिल करना जो है वो मुश्किल साबित हो सकता था। व्यूअर्स, इस वक्त $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन करीब है और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो अपने हतमी नताइज की तरफ जिस तरह का ये चाहते थे वैसे इन्हें नहीं मिले और इलेक्शन का ऐलान अगर कर दिया जाता है निगरान हुकूमत के आने के बाद, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाएगा इंतखाबात में अवाम के वोट की ताकत से? तो इसका जवाब है ये इतना आसान नहीं होगा। इत्तेहादी जमातें जो रिजल्ट्स हासिल करना चाहती थी, नताइज हासिल करना चाहती थी, पिछले 1.5 माह के अंदर जितने मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए वैसे नताइज इनको हासिल नहीं हुए। अगर इत्तेहादी जमातें पीडीएम की आइंदा इंतखाबात में कोई कारकर्दगी चाहती हैं यानी जीतना चाहती हैं, तो उनके सामने एक ही सूरत हाल है और जिस पर इन्हें अमल करना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मज़ीद मुकदमात और इन्हें मज़ीद दीवार के साथ लगाया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि निगरान हुकूमत जब बन जाएगी तो ये 12 जमातें क्या कुछ कर सकती हैं। और पिछले 1.5 बरस में ये 12 जमाती इत्तेहाद इमरान खान की ना ही पार्टी को ख़त्म कर सका, ना उन पर पाबंदी लगा सका, ना ही कोई सज़ा दिलवा सका। और फिर ये भी आपको याद रखना चाहिए कि वोट बैंक जिसका सबसे बड़ा मसला है
کیا یہ ووٹ بینک ان کے جو پلانز ہیں اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب خطاب کرتے پھر رہے ہیں اس کی بنیاد پر اسے ختم کیا جا سکتا ہے صرف قوم کو یہ دلاسا دے کر یا اعلان کر کے کہ نواز شریف بہت جلدی آ رہا ہے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا؟ تو شاید یہ 12 جماعتی اتحاد جو جب حکومت میں رہ کر ہی سب کچھ نہیں کر سکا تو کیا ملک میں جب نگران حکومتیں ہوں گی تو کیا عمران خان کے خلاف ہی سب کچھ کیا جا سکے گا؟ اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو جماعتیں ہیں کہیں نہ کہیں لوگ یہ تصور ضرور کرتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہی سب کچھ کروا رہی ہے، لیکن جب یہ جمہوری حکومت ختم ہوگی، نگران حکومت آ جائے گی تو پھر تمام لوگوں کے جو اشارے ہیں اور تمام لوگوں کی انگلیاں کس کی طرف اٹھیں گی؟ پاکستان کی عوام جو ہے اب آپ اسے بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو انگلیاں اٹھیں گی اس کا کس قسم کا دفاع جو ہے وہ ہو سکے گا؟ کیا نگران حکومتیں اس کا دفاع کر سکیں گے؟ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اب وہ تمام اتحاد جو پی ڈی ایم میں شامل تھا یا آصف علی زرداری جو اس کا حصہ نہیں ہے، وہ بہت دھڑلے سے ہی کہتے تھے کہ جناب دیکھیں ہم 90 روز میں انتخابات کروائیں گے، 60 روز میں انتخابات کروائیں گے، لیکن یاد رکھیں جب نگران حکومت بنے گی نا تو یہ ساری کی ساری جو پاور شفٹ ہے یہ کہیں اور ہو جائے گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مکمل کنٹرول میں آ جائے گی۔ یہ پھر ان کی مرضی ہوگی کہ ملک کے اندر آپ نے انتخابات کروانے ہیں یا نہیں کروانے، کس کو کیا ملے گا، اس بات کا بھی فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے گی، پاکستان کی عوام نہیں کرے گی۔ پھر اس بات کا بھی فیصلہ ہوگا کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، کس کے ساتھ زیادہ فریکوینسیز ملتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ نون لیگ کے حلقوں میں باقاعدہ طور پر لندن کے اور پاکستان میں یہ بات ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے چودھری نثار صاحب ثاقب نثار معذرت چاہتا ہوں ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، آصف سعید کھوسہ کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پھر جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے، تب میں پاکستان آؤں گا۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اس میں کہیں نہ کہیں صداقت ہے، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش تو ضرور ہے، جب آپ اپنے بیانیے کے اندر اور جو قوم کے سامنے تقریریں کرتے ہیں، جو سٹیٹمنٹس جاری کیے جاتے ہیں، اس میں بار بار ان تمام شخصیات کا نام ضرور لیا جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نہ کریں؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی؟ ایک سابق جنرل کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کی کوئی روایت سیٹ کر دی جاتی ہے تو اس کا پھر کیا اثر پڑے گا؟ اور کیا نواز شریف صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اتنے ہی پیارے ہیں کہ جو شخص ملک سے بھاگا رہا، بھگوڑا تھا، پاکستان میں آنا نہیں چاہتے، باہر رہنا پسند کرتے ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ سے یس سر کہنے کے عادی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا نواز شریف صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہوں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، اور آنے والے دنوں کے اندر جس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اسے وزیر اعظم بنانا ہے، تو بھرپور توانائیوں سے اس کے ساتھ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ویورز، یہ اس وقت کا سیاسی منظرنامہ ہے، لیکن ہم اس پوری ایکویژن میں سے عمران خان صاحب کو کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے مائنس نہیں کر سکتے کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ سزا کتنی جلدی دی جائے گی، اور پھر اگر سزا دے بھی دی جاتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے اوپر کسی قسم کی پابندی جو ہے وہ نہیں لگائی گئی، اور اگر پابندی نہیں لگتی تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، اس وقت نون لیگ کے جتنے بھی بیربل ہیں یہ کان میں جا کر دونوں قائدین کے یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک آپ لوگ نہیں توڑ سکے، اور اس ملک کے اندر جب الیکشن ہوں گے تو جس دن الیکشن ہوتا ہے نا اس دن ووٹر کو روکنا شاید اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ دھاندلی کریں، دھاندلا کریں، اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان ضرور جیتے گا۔ عمران خان کی پارٹی، عمران خان کی جماعت اگر عمران خان کے بغیر الیکشن میں جاتی ہے تو پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عوام میں غم و غصہ ہوگا۔ آپ نے خان صاحب کو کالر سے پکڑا، اس کا ایک رزلٹ آپ نے دیکھ لیا،
اور کیا نتائج نکلے، لوگ سڑکوں پر آئے، لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ بالکل غلط تھا اور اسے کسی صورت بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک ریئیکشن پاکستان کی عوام جو ہے وہ ضرور دکھائے گی. اگر کسی کی آواز کو بند کر دیا جائے اور اسے بھی بند کر دیا جائے تو الیکشن ایک واحد ایسی طاقت ہے کہ لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار ووٹ کے ذریعے ضرور کریں گے، اور یہ ایک ریٹیلیشن ہوگا ان تمام طاقتوں کے خلاف جو جمہوریت کو پاکستان میں نہیں چلنا دینا چاہتی، جو بیربلوں کے ذریعے حکومت چلانا چاہتی ہیں، جو لوگوں کے ذریعے، جو ان کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہوں ان کے ذریعے حکومت چلانا چاہتی ہیں. یہ واحد طریقہ ہوگا ان تمام لوگوں سے نبٹنے کا. ویورز، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب بہت تیزی کے ساتھ اپنی جو انہوں نے کیمپین ہے ہاؤس آف شریف نے اسے لانچ کر دیا ہے. سیالکوٹ کے اندر تقریبات ہوئی ہیں جہاں پر لیپ ٹاپ تقسیم کیا گیا. میں آپ کے سامنے 3 چیزیں بہت ہی اہم ہیں شہباز شریف کے حوالے سے اس کا ذکر ضرور کروں گا، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہاؤس آف شریف نے کس قسم کی کیمپین لانچ کی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے یہ 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے. اور یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک جی عام جو ہیں وہ شہباز شریف کو بہت پسند ہیں. یہ آپ کے جتنے بھی خارجہ محاذ ہیں وہاں پر عاموں کی ڈپلومیسی شہباز شریف صاحب نے کی. اور پھر ہاؤس آف شریف یہ سمجھتی ہے کہ لیپ ٹاپ دے کر پاکستان کی جو یوتھ ہے اسے کسی طرح جو ہے مرغوب کیا جا سکتا ہے، اور پھر آپ کو ملے گا ووٹ. اور یہ ووٹ چونکہ اعلان یہ کیا جا رہا ہے لاؤڈ سپیکرز کے اوپر کہ نواز شریف صاحب بہت جلدی پاکستان آئیں گے، اور آپ کے ملک کے اندر شہد اور دودھ کی نہریں جو ہیں وہ باقاعدہ کھود دی گئی ہیں، لیکن افتتاح جو ہے وہ نواز شریف صاحب آ کر کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دودھ اور شہد جو ہے وہ وافر مقدار میں نہروں میں موجود ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے. یہ پورٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے. جو کیمپین لانچ کی گئی ہے اس کے کچھ اہم نکات اور کچھ اہم سوالات جو اس سیاسی منظرنامے کو اور جو آئندہ کی جو بساط ہے سیاست کی اسے سمجھنے میں آپ کو مدد دے گی. ایم ڈی آئی ایم ایف سمیت غیر ملکی سربراہان کے ساتھ مینگو ڈپلومیسی کرنے والے شہباز شریف نے انتخابی مہم جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا بھی باقاعدہ اعلان کیا گیا. اچھا، اب آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس لیپ ٹاپ کو آپ نے نوجوانوں کو دے دیا. اب اس نوجوان کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا سارا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر جاب سرچ کرو؟ ملک کے اندر تو جاب نہیں ہے. ہاں، باہر آپ کو شاید جاب مل جائے، باہر کسی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور ہاں بیٹھ کر اس لیپ ٹاپ پر سرچ کرو کہ اس ملک سے بھاگنا کیسے ہے. قومیں میاں صاحب ایسے نہیں چلتی کہ آپ لیپ ٹاپ دے دیں اور سمجھیں کہ آپ نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کر دیا. دانش اسکول کا اپنا نعرہ لگائیں اور اپنے بیانات کے اندر اس لیپ ٹاپ کا کیا فائدہ ہے جب ملک کے اندر نوکریاں موجود نہیں ہوں گی. لیپ ٹاپ جو ہے وہ 7 سے 8 ہزار روپے کا مل جاتا ہے، ایک بیسک لیپ ٹاپ کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں آپ کو اتنے کوئی ہائی فائی نہیں ہے. تو 7-8 ہزار کا لاہور میں حفیظ سینٹر جائیں آپ کو مل جاتا ہے. ہر دیہات کے اندر ہر بندے کے پاس ایکسیس ہے لیپ ٹاپ کا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے بنے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ ڈرائنگ روم پر جا کر، ڈرائنگ بورڈ پر جا کر یہ اپنی کیلکولیشن جو ہے اسے دوبارہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ عوام غم و غصے سے بھری بیٹھی ہے، اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے. آپ کی جماعت کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ہم اس کارکردگی سے عوام کے درمیان جو ہے وہ نہیں جا سکتے. اور پھر شہباز شریف صاحب ملک کی خارجہ پالیسی کو عاموں کے ذریعے رن کرنا چاہتے ہیں. وہ ملک جو دنیا میں یعنی پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے، ہمیں اپنی جو طاقت ہے اس کا خود ہی احساس نہیں ہے. ہماری کیا پوزیشن ہے اس خطے کے اندر ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے. ہم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو کس طرح اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہیں ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے. یعنی تمام فرنٹس کے اوپر آپ کے پاس اگر مینگو ڈپلومیسی سے آپ نے کام لینا نا تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ گھر ہی جائیں، چونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اسٹریٹجکلی آپ جیسے لوگوں نے کبھی اس کو محسوس اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ پچھلے 1.5 برس جو آپ کا ٹینیور ایز اے پرائم منسٹر گزرا، پچھلے 1.5 برس میں آپ نے صرف اور صرف ہاؤس آف شریف کو کہاں پر پلیس کرنا ہے اور ان کے لیے ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ صرف آپ جو ہے وہ کرتے رہیں. اسی لیے پاکستان میں تیسری طاقت پولیٹیکل پاور کی
بہت اشد ضرورت تھی تاکہ ہم اور ہمارا ملک جو ہے یہ مروسی خاندانوں کی سیاست سے جو ہے وہ باہر آ سکے۔ پھر نواز شریف اقتدار میں آیا تو اپنی ٹیم کے ساتھ ملک کی قسمت بدل دے گا۔ شہباز شریف کو انتخابی مہم کے لیے نواز شریف کی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی۔ اچھا، اس میں نا ایک اور بھی پرابلم یہ ہے کہ جب اگر شہباز شریف صاحب جا کر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر یہ کہیں کہ دیکھیں جی میں نے پچھلے 1.5 برس میں کیا کچھ کیا اس ملک کے لیے، تو شاید ایک پارٹی کی حیثیت سے، کہ صدر کی حیثیت سے، یا پھر ہاؤس آف شریف کے جو نواز شریف صاحب ہیں، آپ ان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیمنیٹ کر رہے ہیں، آپ نے پوری ایکویشن سے انہیں ایلیمنیٹ کر دیا۔ اور کیا آپ بینگ ینگر بردر آف نواز شریف یہ کر سکتے ہیں؟ یہ شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن دبے دبے الفاظ میں کچھ لوگ ایسے ضرور ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جن میں ان کی کابینہ کے لوگ ہیں۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کیمپ چینج کر لیا اور وہ جا کر شہباز شریف صاحب کے کیمپ میں بیٹھ گئے ہیں، اور وہ وہاں سے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلے 1.5 برسوں میں جو کچھ شہباز شریف نے کر دیا، پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایسی کارکردگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی بھی وہ کارکردگی کو انڈرمائن کرتے ہوئے ان کا اپنا وزیر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کے کیمپ میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے اختلافات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے رہے، اور جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا پارلیمنٹ میں جب یہ بات گئی تو اس وقت بھی ان کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ہے ایک ایپیسوڈ ہو چکا ہے۔ پھر شہباز شریف یا نواز شریف نواز لیگ میں ابھی تک حتمی امیدوار کے لیے کنفیوژن جو ہے برقرار ہے۔ دیکھیں، یہ کنفیوژن ہمیشہ برقرار رہے گی اور آخری وقت تک رہے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ ہمارا اگلا جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ بلاول زرداری ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کی جگہ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی جماعت کو، تو وہاں سے یہ اعلان نہیں کیا گیا۔ ہاں، کچھ لوگ جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اکثر ہی کہہ دیتے ہیں کہ چوتھی بار بھی ہم نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کنفیوژن جو ہے برقرار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہوگی، اور اس پوری ایکویشن میں آپ عمران خان کو کسی صورت مائنس نہیں کر سکتے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا، اگر انتخاب سے اس پارٹی کو الگ کر دیں ایک نئی جماعت سے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، ان کی جماعت حصہ لے گی، جس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ جیتے گا۔ اور یہ نون لیگ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اگر ہم نے راستہ نہ روکا اور لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے اب تو کچھ کر دیں، ہماری تو اب حکومت بھی ختم ہونے والی ہے، اور سپورٹ جو ہمیں چاہیے ویسی سپورٹ نہ ہی عدالتوں سے مل رہی ہے اور نہ ہی ہمیں آپ سے مل رہی ہے۔ عمران خان صاحب ایک بڑی طاقت بن کر باہر آئیں گے، اور پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، آپ اس منظرنامے سے عمران خان کو کسی صورت بھی مائنس نہیں کر سکتے۔ یہ بات جو میں بار بار دہرا رہا ہوں اس لیے کہ یہ زبردست قسم کا احساس جو ہے وہ اس وقت طاقتور حلقوں اور موجودہ حکومت کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں، جب ان سے بات کریں تو وہاں سے یہ بات باہر آتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، اور اسے مائنس کرنے کے لیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی فارمولا جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے مردم شماری والی بات ہو، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار والی بات ہو کہ وہ جب اعلان کریں گے یا پھر کیا ہوگا، اس وقت تک یہ لوگ الیکشن میں نہیں جائیں گے جب تک عمران خان، انہیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم عمران خان سے جو ہے وہ کسی صورت بھی ہاریں گے نہیں۔ کیونکہ اگر خان صاحب جیت کر آ گئے یا ان کی جماعت آ گئی تو پھر تو ان کے لیے بہت مسائل ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک بڑی جماعت بن کر یہ اسمبلی میں پہنچ گئے تو پھر کیا ہوگا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے ان حالات کے باوجود 70، 80، 90 سیٹس اگر قومی اسمبلی کی نکال لی تو پھر کیا بنے گا ان تمام لوگوں کا، اور اتحاد کس کے ساتھ ہوگا؟ پھر یہ تمام لوگ مل کر بھی جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے۔ اسی لیے یہ حالات جو ہیں بہت ہی مشکل ہوتے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کے لیے اور آصف علی زرداری صاحب کے لیے۔ لیکن اب جو اعلان کیا گیا ہے، مجھے تھوڑی سی اس کے اوپر حیرت ہوئی ہے۔ کبھی یہ 60 دن کی بات کرتے ہیں، کبھی 90 دن کی۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ سیالکوٹ میں جب یہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہماری حکومت اگلے ماہ اپنی مدت مکمل کرے گی، لیکن ہم مدت پوری ہونے سے پہلے جائیں گے اور نگران حکومت آئے گی۔ یہ بار بار نا ٹیزر چھوڑتے ہیں صرف پلس چیک کرنے کے لیے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، اور پھر دوسری طرف اتحادی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، صرف چیک کرنے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے،
کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی نقاب کشائی جو ہے وہ ہوئی ہے، اور کافی دنوں کے بعد وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے پھر پاکستان کی عوام کے اوپر احسان کرتے ہوئے یہ کہا کہ شہباز شریف نے تم پر احسان کیا اور وہ خود چل کر گئے. تو بھائی یہ مینڈیٹ آپ کا ہے، یہ کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، وہاں پر آپ نے ہی چل کر جانا تھا، وہاں پر کسی اور نے چل کر نہیں جانا تھا. حمزہ شہباز نے آ کر پاکستان کی عوام کے اوپر جو ہے وہ ایک احسان جتانے کی کوشش کی ہے. اور ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو اتحادی ہیں نا وہ ناراض نظر آ رہے ہیں، اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ بہت ہی اس پہ کافی زیادہ تشویش ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، عبدالقدوس بزنجو کو، اور انہوں نے 2017 کا بھی حوالہ دیا اور 300 ارب کا وہ ذکر ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے. اور اب موقع جو ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے جو امیدیں لگائی گئی تھی اب حکومت ختم ہو رہی ہے، تو وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور پھر فیوچر کے اندر کس قسم کا الائنس بنے گا. یاد رکھیے گا، آج آپ نے جن جن کو ناراض کیے ہیں نا، کل کو کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب غالباً شہباز شریف جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے، چونکہ وہ ایک خاص لائن کے اوپر چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اتحادیوں کو بلا کر جو ہے وہ اعتماد میں لیں گے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے. اچھا جی، ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے عمران خان کے وکیل کی طرف سے، اور یہ معاملہ ہے خان صاحب پر بلی کے قتل کا مقدمہ. یہ ہر پیشی پر نعیم جو ان کے وکیل ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، اور جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس وقت بھی یہ ساتھ تھے. خان صاحب پر حملہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ بھی زخمی ہوئے تھے. اب انہوں نے کیا کہا اپنے پیغام کے اندر؟ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، آئین اور قانون کی دھجیاں مت اڑائیں، ملک پر رحم کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بلی یا پرندہ بھی مرے گا تو اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر جو ہے وہ درج کر لیا جائے گا. ایک طرف وکیل قتل ہوتا ہے تو دوسری طرف معاون خصوصی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قتل بھی جو ہے وہ عمران خان اس پہ ملوث پائے گئے اور یہ ان کے کہنے پر ہوا تھا. یعنی یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر. اور میں آپ کو بات بتاؤں، ان لوگوں کا اس سے برا وقت آئے گا. یاد رکھیں، آپ نے بغیر سوچے سمجھے جب یہ الزام لگاتے ہیں تو پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے نا وہ پھر آپ کو بخشیں گے نہیں، اور وہ جو آپ کا حساب ہے نا وہ ضرور برابر کریں گے. تو یہ صورتحال ہے، اور لوگوں کو اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے جس کا ذکر جو ہے وہ نعیم کی طرف سے کیا گیا جو ان کے وکیل ہیں. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.